हेलो दोस्तों, अबलीका एपिसोड 15 की कहानी में हमने जाना कि यूनाफ दसारत और उसकी बीवी के साथ एक मंदिर में छुपकर पनाह लेता है, लेकिन वहां पर आरिफ, बेवसा, नबीता, याफान और मलिता की रूह आकर हमला कर देते हैं। यूनाफ 3 बिल्लियों पर जादुई अमल करके तीनों को बड़ा करता है और उनसे मदद लेता है। अलगरज ये 6 कुव्वतें याफान, आरिफ, बेवसा, नबीता, मलिता और याफान सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद कहानी में एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी जवानी और उनकी तबलीग, जहाँ नमरूद बादशाह का वाक़या भी चलता है। अब चलते हैं आगे की कहानी की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के निशान को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। अबलीका तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, एपिसोड नंबर 16। सूरज दिन से अपने सारे रिश्ता हाय इत्तेहाद व यगानगत और अपनी सारी रोशनी के मफाहिम और मतालिब को समेटता हुआ गुरूब होने को झुक रहा था। यूनाफ घरेलू ज़रूरियात की अशिया मंफस शहर से खरीद कर दरियाए नील के किनारे अपने महल की तरफ जा रहा था कि अबलीका ने उसकी गर्दन पर अपना रेशमी लम्स दिया। उसके साथ ही यूनाफ को लगा जैसे उसके गले में कोई चीज़ डाल दी गई हो। पहले तो वो उसे अपना वहम समझा, पर जब उसने अपना जायज़ा लिया तो उसके गले में वाकई कोई चीज़ मौजूद थी। उसने हाथों में पकड़ा सामान ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने देखा कि उसके गले में चमड़े का एक टुकड़ा था, जिसमें एक मजबूत धागा पुरोकर उसके गले में डाल दिया गया था। चमड़े का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल साफ और कोरा था, लेकिन चमड़े के टुकड़े को उलट कर देखा तो दूसरी तरफ एक तहरीर थी जो बड़ी वाज़े और नुमाया थी। ये तावीज़ किसी नोकदार चीज़ को आग में गर्म करके लिखी गई थी, क्योंकि अल्फाज चमड़े में खुदे हुए थे। यूनाफ ने वो तहरीर पढ़ ली। उसी लम्हा अबलीका की आवाज़ उसकी समाअत से टकराई। यूनाफ मेरे हबीब, ये तुम्हारे गले में चमड़े पर लिखी हुई जो तहरीर मैंने डाली है, तुमने इसे पढ़ा? यूनाफ ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने इस तहरीर को पढ़ लिया है। लेकिन ये सब क्या है? क्या तुम कोई नया चक्कर तो नहीं चलाने लगी हो? ये मेरे गले में तुमने कैसी तहरीरें डालना शुरू कर दी है? अबलीका ने कहा, सुनो यूनाफ, तुम्हें याद है एक मर्तबा उस शहर में नन्नार देवता के माबद में याफान ने तुम पर अमल करके तुम्हारे जहन की हर याद को मुंजमद कर दिया था और तुम अपने हर अमल का इस्तेमाल भूल गए थे कि याफान ने तुम्हारी याददाश्त मफलूज कर दी थी। यूनाफ ने एहतजाज करने के अंदाज में कहा कि ये याफान के जिक्र का कौन सा मौका है? अभी तो मैं बाजार से सौदा सल्फ लेकर घर जा रहा हूँ। तपास बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होगी। अबलीका ने कहा, इस काम का यही मौका है। सुनो यूनाफ, याफान अगर कभी फिर तुम्हारे जहन को मफलूज कर दे तो ये तहरीर जो मैंने तुम्हारे गले में डाली है, इसके पढ़ने से तुम्हारी याददाश्त तो लौट आएगी और तुम अपने अमल और इल्म को काम में ला सकोगे। यूनाफ ने संजीदा होते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई इम्कान है कि याफान फिर मुझ पर गलबा पा सके, जबकि मलिता की रूह भी अब उसके पास नहीं है? अगर तुम मेरी सलामती की खातिर एहतियातन ये कदम उठा रही हो तो ठीक है, मैं इस तहरीर को गले में डाले रखूँगा। यूनाफ, मैं ये तहरीर तुम्हारे गले में एहतियात के तौर पर ही डाल रही हूँ, क्योंकि आरिफ, बेवसा और नबीता अब मोहनजोदाड़ो में नहीं बल्कि इसी शहर में है। वो तुम्हारे महल के पुश्त पर जो मकानों की कतार है, उसमें दाएं तरफ जो पहला मकान है, वो चारों उस मकान में रह रहे हैं। सुनो यूनाफ, उन्होंने ज़रूर कोई नया इल्म या ज़ोरदार अफसूनी अमल हासिल कर लिया है, जिसकी बिना पर वो तुम्हारा ताक़ुब करते हुए इस तरफ आए हैं, वरना इससे पहले वो कभी तुम्हारे ताक़ुब में न निकले थे। यूनाफ ने संजीदा लहजे में कहा, अबलीका, मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने मेरे गले में एहतियातन ये तहरीर डाल दी है और उन चारों शैतानों की आमद से मुझे आगाह किया। मैं बहरहाल मोहतात रहूँगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भी तपास और दसारत पर निगाह रखना। ज़रा रुक कर यूनाफ ने फिर पूछा, अबलीका, क्या ये बेहतर ना होगा कि हम आरिफ, याफान, बेवसा और नबीता पर हमला करने में पहल कर दें? ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार में रहें और वो कोई अचानक हमला करके अपना मुद्दा निकाल ले। अबलीका ने कहा, नहीं, हमें हमला करने में पहल नहीं करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे ताक़ुब की बजाय किसी और काम से इधर आए हो, और ये भी मुमकिन है कि उन्हें खबर ही ना हो कि तुम तपास और दसारत के साथ इन दिनों मंफस के इस महल में रह रहे हो। यूनाफ ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। हम उन पर निगाह रखकर मुनासिब वक्तों का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद यूनाफ अपना सामान उठाया और अबलीका से बातें करता हुआ अपने महल की तरफ चल पड़ा।
شمالی ایران کی قوم مات کے بادشاہ فریدو کا پوتا اور فریدو کے فرزند ایرج کا بیٹا منوچہر اب بڑا ہو گیا تھا۔ فریدو نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور بہترین اور لائق اطالق کی زیر نگرانی اس کی پرورش ہوئی تھی۔ ایک روز مناسب موقع جان کر فریدو نے منوچہر سے کہا، اے میرے لخت جگر، آج میں تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کا مدعا اور میرے ضمیر کی آواز ہے۔ دیکھ، تو جانتا ہے کہ تیرے باپ اور میرے ہر دل عزیز بیٹے ایرج کو تیرے تایا سلم اور تور نے اس وقت تو قتل کر دیا تھا جب ان سے صلح اور باہمی اتفاق کی گفتگو کرنے وہ آذربائیجان کی طرف گیا تھا۔ اے فرزند، میں چاہتا ہوں کہ تو سلم اور تور سے ایرج کا انتقام لے، اور جس طرح ان دونوں نے ایرج کو قتل کیا اور جس بے رحمی سے اس کا سر کاٹ کر میری طرف روانہ کر دیا تھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تو ان کے خلاف حرکت میں آئے اور ان دونوں کے سر کاٹ کر مجھے روانہ کر دے۔ اس طرح پاداش اور مکافات کا عمل پورا ہوگا اور میرے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ فریدو کی بات پر منوچہر گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اس پر فریدو نے اسے پھر مخاطب کر کے کہا، اے فرزندو، اگر تو اس کام کے لیے متردد ہے تو کوئی بات نہیں، میں یہ کام خود کر گزروں گا۔ یہ کام بہرحال کسی نہ کسی طور پر انجام کو پہنچنا ہے۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کی تکمیل کے لیے میں یقیناً اور کوئی انتظام کروں گا۔ اس پر منوچہر نے اپنی گردن سیدھی کی، فریدو کی طرف دیکھا اور کہا، اے دادا، میں اس معاملے میں متردد کیوں ہوں گا؟ میں تو آپ کے ہر حکم کا اتباع کروں گا۔ میرے تایا سلم اور تور میرے باپ ایرج کے قاتل ہے، لہٰذا ان سے انتقام لینا میرا فرض ہے۔ میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ وقت تو کیسا خوشبخت ہوگا جب میں اپنے تایا سلم اور تور دونوں کے سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ جب بھی حکم دیں گے میں اپنے لشکر کے ساتھ سلم اور تور کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ فریدو نے منوچہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرزند، میں تیرے منہ سے یہی سننے کو بے چین تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ سلم اور تور اپنے پاداش عمل سے بچ نہ سکیں گے۔ دیکھ فرزند، میں نے تیرے لیے ایک جرار لشکر خوب تربیت یافتہ تیار کر رکھا ہے، اور کاوا کا بیٹا کارن تیرے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرے گا۔ وہ اپنے باپ کی طرح جانباز اور مخلص ہے، اور کاوا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ زحاق کے خلاف اس نے میرا ساتھ انتہائی خلوص سے دیا، اور کاوا ہی کی وجہ سے میں زحاق سے قوم مات کا یہ تختہ واپس لینے میں کامیاب رہا۔ قارن تیرے لیے ایک بہترین اور سود مند معاون ثابت ہوگا۔ اب تو مجھے بتا کہ کب یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ منوچہر نے کہا، اے دادا، میں تو آج ہی سلم اور تور کی طرف کوچ کرنے کو تیار ہوں۔ فریدو نے کہا، نہیں، یہ روانگی ایک ہفتہ بعد ہوگی۔ پھر فریدو اور منوچہر دونوں لشکر کے کوچ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک ہفتے بعد منوچہر نے اپنے لشکر کے ساتھ سلم اور تور کی طرف کوچ کیا۔ کاوا لوہار کا بیٹا کارن بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف سلم اور تور کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کا بھتیجا منوچہر ایک جرار لشکر کے ساتھ اپنے باپ ایرج کا انتقام لینے ان کی طرف آ رہا ہے، لہٰذا منوچہر کی سرکوبی کے لیے سلم اور تور اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے اور آذربائیجاں آ کر قیام کیا اور منوچہر کا انتظار کرنے لگے۔ منوچہر اور کارن نے آذربائیجان پہنچتے ہی سلم اور تور کے لشکروں پر حملہ کر دیا۔ منوچہر اور کارن نے بہترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے آذربائیجان سے تھوڑی ہی دور پڑاؤ کر کے اپنے لشکر، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کو تازہ دم کر لیا، اور پھر سلم اور تور کے پاس پہنچتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ سلم اور تور کے لیے ایک طرح سے یہ حملہ اچانک ہی ثابت ہوا، کیونکہ وہ دونوں امید لگائے بیٹھے تھے کہ منوچہر یہاں پہنچ کر کم از کم ان سے مصالحت کی گفتگو ضرور کرے گا، یا یہ نہیں تو اپنے لشکر کا پڑاؤ کر کے اسے آرام مہیا کرے گا۔ لیکن منوچہر نے ایسا نہیں کیا اور آتے ہی ان پر زوردار حملہ کر دیا۔ آذربائیجان کے وسیع و عریض وادیوں کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں طرف سے پہلے تیروں کی بوچھار ہوئی، ایسا لگتا تھا فضا میں تیروں کی وجہ سے تاریکی چھا گئی ہو۔ اس کے بعد تلوار، نیزے اور گرز ایک دوسرے پر برسنے لگے۔ کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی اور آخر سلم اور تور کے لشکر منتشر ہو گئے اور انہیں شکست ہوئی۔ اس جنگ میں سلم اور تور کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر میدان کے اندر منوچہر کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ اس کے بعد منوچہر کارن بیٹھے تھے، سلم اور تور کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ دونوں منوچہر اور کارن کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اس حالت میں ان دونوں کے ہاتھ ان کی پیٹھ پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ چند ثانیوں تک منوچہر اپنے تایا سلم اور تور کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا،
تم دونوں نے جب اپنے بھائی اور میرے باپ ایرج کو قتل کیا تو تم دونوں کو یہ خیال بھی نہ گزرا کہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ کہ وہ تم دونوں کے پاس اگبتانہ سے یہاں آذربائیجان میں صلح اور امن کی گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تم دونوں کے لیے انگنت تحائف بھی لایا تھا، پھر کیوں تم دونوں نے اسے قتل کر دیا؟ تم دونوں اس سے کچھ مطالبات کر کے اس معاملے کو سلجھا بھی تو سکتے تھے۔ منوچہر اپنے دونوں تائیوں کی طرف سے کوئی جواب سننے کی خاطر خاموش رہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ منوچہر پھر بولا، گو میرے دادا تم دونوں کے باپ افریدو کا یہ حکم تھا کہ میں تم دونوں پر قابو پانے کے بعد فوراً تمہیں قتل کر دوں اور تم دونوں کے سر کاٹ کر اس کی طرف بھیج دوں، لیکن میں نے قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے تم پر احسان کیا کہ تم دونوں کو اپنی صفائی کا موقع دیا، لیکن تم دونوں تو یوں خاموش ہو جیسے منہ میں زبان نہیں رکھتے۔ تمہاری خاموشی سے صاف ظاہر ہے کہ تم دونوں قاتل ہو اور اپنی صفائی میں کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، لہٰذا تمہارے باپ فریدو نے جو مجھے تمہارے متعلق حکم دیا تھا میں اس پر عمل کروں گا اور تم دونوں کے سر کاٹ کر تیز رفتار قاصدوں کے ہاتھ اپنے دادا فریدو کے پاس بھیج دوں گا۔ اس بار تور نے بولتے ہوئے کہا، اے منوچہر، تو بے شک ہمارے سر کاٹ کر ہمارے باپ فریدو کے پاس بھیج، لیکن کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح یہ سارا قضیہ حل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دیکھ میرا ایک بیٹا ہے، تجھ سے زیادہ حسین، تم سے زیادہ طاقتور، جوان مرد اور جنگجو، وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا۔ اسے جب تیرے ہاتھوں میرے قتل کی خبر ہوگی تو وہ جنگی تیاریاں شروع کر دے گا اور پھر مناسب موقع دیکھ کر تم پر ضرور ضرب لگائے گا، اور جس طرح اس وقت ہم دونوں تیرے سامنے اس بے بسی اور قسم پرسی کی حالت میں کھڑے ہیں، اے منوچہر، ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ اسی حالت میں تو میرے بیٹے افراسیاب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ منوچہر نے اس بار غصے اور خفگی کی حالت میں کہا، تم مجھے اپنے بیٹے افراسیاب سے ڈرانا چاہتے ہو، اگر وہ ایسا ہی تھا تو تم اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوتے۔ میں ایسی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں، میں تم دونوں سے اپنے مقتول باپ ایرج کا انتقام ضرور لوں گا، میرے سامنے تم دونوں مجرم ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا میں تم سے وہی سلوک کروں گا جس کا میرے دادا نے حکم دیا تھا۔ پھر منوچہر نے اپنے قریب بیٹھے کارن کی طرف دیکھا اور کہا، اے کارن، ذرا ان دونوں کے خلاف حرکت میں آؤ تاکہ ان کے سر میں اپنے دادا کی طرف بھجوا سکوں۔ کارن اپنی جگہ سے زخمی سانپ کی طرح اٹھا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور باری باری سلم اور تور کی گردنیں اڑا دی۔ منوچہر نے تیز رفتار قاصدوں کے ہاتھ سلم اور تور کے سر افریدو کی طرف روانہ کر دیے۔ خود اس نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز وہاں قیام کیا اور اس سامان کو سمیٹتا رہا جو سلم اور تور کے شکست خوردہ عساکر چھوڑ بھاگے تھے۔ اس کے بعد وہ بھی اکبتانہ کی طرف کوچ کر گیا۔ شیطان اور اس کے ساتھی یافان، عارف، بیوسا اور نبیتا اس مکان کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے جو انہوں نے یوناف کے محل سے ذرا فاصلے پر اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ شیطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اب وقت تو آ گیا ہے کہ ہم یوناف اور ابلیکا پر ضرب لگائیں۔ سنو، یوناف ابھی اپنے گھر کی ضروریات کا سامان خریدنے بازار گیا ہے، لہٰذا ہم محل کا رخ کرتے ہیں۔ یوناف کی غیر موجودگی میں ابلیکا تپاس اور دسارت کی حفاظت کرتی ہے، میں ابلیکا کو اپنے ساتھ الجھا لوں گا۔ اس دوران یافان اپنی نیلی دھن کی قوتوں کو حرکت میں لائے اور ان کے ذریعے تپاس اور دسارت کو قتل کرا دے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ جائیں گے، میں بھی ابلیکا کو چکمہ دے کر یہاں آ جاؤں گا۔ جب ابلیکا مجھ سے فارغ ہو کر دیکھے گی کہ تپاس اور دسارت کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ جان لے گی کہ یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا ہم سے نپٹنے کے لیے وہ فوراً یوناف کو لے کر یہاں آئے گی۔ اور سنو عزیزو، ان دونوں کے آنے تک میں ان کے لیے اپنا جال پھیلا دوں گا۔ ہم سب پہلے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گے۔ یوناف ابلیکا کے ساتھ جب ہمارے پہلے کمرے میں داخل ہوگا تو وہاں میں نے ایسا عمل کر رکھا ہے کہ ابلیکا فوراً اس سے علیحدہ ہو جائے گی، اسے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکے گی، کیونکہ اس وقت میں اپنے عمل سے ایک ایسا عمل جوڑ دوں گا کہ ابلیکا اس کمرے تک محدود اور محصور ہو جائے گی۔ دوسری طرف یوناف پہلے کمرے سے نکلنے کے بعد جب دوسرے کمرے میں جس میں ہم سب بیٹھے ہوں گے داخل ہوگا تو اس پر میں اپنا تیسرا عمل کروں گا جس کی بنا پر اس کی ساری یادداشتیں جاتی رہے گی۔ اب اسے اسی کمرے میں رہنا ہوگا، واپس بھی نہ جا سکے گا، کیونکہ جس کمرے سے وہ گزر کر آئے گا وہاں ابلیکا محصور ہوگی اور میرے عمل کی وجہ سے اس کمرے سے گزر کر واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں تم لوگ اسے اپنے کمرے میں گھسیٹ لینا اور اس سے انتقام لے لینا۔ اس دوران میں ابلیکا پر اپنے ایک اور عمل کی ابتدا کروں گا اور اسے میں ایک مشعل کے شعلے میں محصور کر دوں گا۔ پھر رات کے وقت تو ہم سقارا کے میدانوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔
پہلے زوسر کے حرم کی طرف جائیں گے اور وہاں یوناف کو قید کر دیں گے، پھر سنیفرو کے احرام کا رخ کریں گے اور اس میں ابلیکا کو محصور کر دیں گے۔ اس طرح نہ رہے گا یوناف نہ ابلیکا، اور تم سب کو آزادی و بے فکری کے ساتھ بدی پھیلانے کے مواقع مل جائیں گے۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، کیسی ہے یہ میری سوچیں اور کیسے پختہ ہے میرے منصوبے؟ اب اٹھو، چلے کہ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ میں محل میں داخل ہوں گا، تم لوگ پشتوں پر کھڑے رہنا۔ میں ابلیکا کو اپنے پیچھے لگا کر دریائے نیل کی طرف بھاگوں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں اب دریائے نیل کے پانی کے اوپر بھاگ رہا ہوں تو سمجھ جانا کہ ابلیکا میرے پیچھے ہے، لہٰذا اسی وقت تو یافان اپنی نیلی دھن کی قوتوں کو محل میں داخل کر کے تپاس اور دسارت کا خاتمہ کرا دے۔ ایسا کر کے تم فوراً لوٹ آنا، میں بھی ابلیکا سے جان چھڑا کر تمہاری طرف آؤں گا۔ ابلیکا زیادہ دور تک میرا تعاقب نہ کرے گی کیونکہ اسے تپاس اور دسارت کی سلامتی کی بھی فکر ہوگی۔ پھر شیطان کے کہنے پر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیطان ذرا فاصلہ رکھ کر ان کے آگے آگے رہا، پھر وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ عارف، بیوسا، نبیتا اور یافان اپنی نیلی دھن کے ساتھ محل کے پچھواڑے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عزازیل محل سے نکل کر بڑی تیزی سے دریائے نیل پر بھاگا تو یافان نے فوراً اپنی نیلی دھن کو اندر داخل ہو کر تپاس اور دسارت کا خاتمہ کرنے کا اشارہ کیا۔ نیلی دھن تیز سیلاب کی طرح محل کے اندر داخل ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد لوٹ آئی اور یافان کو تپاس اور دسارت کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی یافان، عارف، بیوسا اور نبیتا بڑی تیزی سے اپنے مکان کی طرف لوٹ گئے۔ دوسری طرف نمرود کے کہنے پر اس کی سلطنت کے سب لوگوں نے، کیا مرد و کیا عورتیں، لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک پہاڑ کے برابر لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پجاریوں نے چونکہ نمرود کو یقین دلایا تھا کہ جس سے اس کی سلطنت اور بتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم ہی ہے، لہٰذا ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور پھر اس آگ میں ابراہیم کو پھینکنے کے انتظامات کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم کو اس جگہ لایا گیا جہاں مناسب فاصلے پر منجنیق گاڑی گئی تھی۔ اس موقع پر آپ کو برہنہ کر دیا گیا اور آپ کے دونوں ہاتھ پشتوں پر رسیوں سے جکڑ دیے گئے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور خداوند کریم کے حضور عرض کی، اے خدا، تو اکیلا ہے آسمان میں اور تو اکیلا ہے زمین میں، کافی ہے مجھ کو اللہ اور وہ بہت ہی اچھا وکیل ہے۔ اس وقت فرشتے نے خداوند کے حضور عرض کی، اگر آج ابراہیم جلا دیے گئے تو کوئی شخص دنیا میں تیرا نام نہ لینے والا ہوگا، اگر تیری اجازت ہو تو ہم ابراہیم کی مدد کریں۔ مولا کریم نے فرمایا، اگر وہ تم میں سے کسی کی مدد چاہے تو اجازت ہے، اس کی مدد کرو، اور اگر اس نے میرے سوا کسی کو نہ پکارا تو میں اس کی مدد کو موجود ہوں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم کو کچھ ضرورت ہے؟ ابراہیم نے جواب میں کہا، ہاں ہے، مگر تم سے نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نار کونی بردوں سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ مولا کریم نے اس رسی کو تو جلا دیا جس سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ ایک عرصے تک جلتی رہی، یہاں تک کہ نمرود کو یقین ہو گیا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ جب آگ کا زور کم ہو گیا اور اس کی تپش میں زور نہ رہا تو ایک روز اتفاقاً اس آگ کے پاس سے گزرتے ہوئے نمرود نے اندر کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے حضرت ابراہیم آگ کے اندر سلامت بیٹھے ہو۔ اس نے اسی وقت اپنی قوم کے افراد کو جمع کیا اور کہا، مجھے شبہ ہو گیا ہے کہ ابراہیم زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ میرے لیے ایک ایسا اونچا مکان تعمیر کرو جس سے میں ابراہیم کو اس آگ کے اندر دیکھ سکوں۔ نمرود کی قوم نے بہت جلد ایک ایسا بلند مکان تیار کر لیا۔ نمرود نے اس مکان پر چڑھ کر جب آگ کی طرف دیکھا تو پہلے کی نسبت زیادہ متعجب ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس سے قریب ہی ابراہیم سلامتی کے ساتھ آگ میں بیٹھے تھے اور ان کے قریب ہی انہی کی شکل صورت کا ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا۔ نمرود تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے اس نے چلا کر کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، اس کی قدرت و منزلت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں اور آگ میں حائل ہو گئی ہے۔ کیا تجھ میں اس قدر و طاقت ہے کہ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے؟ جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں ممکن ہے، جس خدا نے مجھے یہاں صحیح و سالم رکھا ہے اس کی قوت و مدد سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔
یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اٹھے اور آگ سے باہر آ گئے۔ آپ کے ساتھ جو دوسرا ہم شکل تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، وہ دوسرا تمہارا ہم شکل کون تھا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، وہ ملک الظل، سایوں کا فرشتہ تھا۔ اللہ کریم نے اسے میرے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ تنہائی میں مجھے بوریت نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے پھر ابراہیم کو بلایا اور کہا، میں اس چیز کی عوض جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو تمہارے رب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جب تک تو اس ذات واحد پر ایمان نہ لائے گا میرا اللہ تیری کسی قربانی کو قبول نہ کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں یہی ایک امر تو نہیں کر سکتا کہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس نے 4000 گایوں کی قربانی دی اور پھر حضرت ابراہیم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہجرت کا حکم مل گیا اور آپ اپنے باپ آزر، بھائی ناہور اور اس کی بیوی ملکہ، اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ حران شہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ حران میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ فلسطین کی طرف چلے گئے، جبکہ آپ کا باپ آزر، بھائی ناہور اور اس کی بیوی ملکہ حران میں ہی مقیم رہی۔ منفس شہر کے بازار میں یوناف نے ابھی سودا خریدنا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر اس کی غمزدہ سی آواز بلند ہوئی، یوناف میرے حبیب، یہ خریداری ترک کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یافان اور عارب اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے تپاس اور دسارت کو ٹھکانے لگا دیا ہے، ان دونوں کی لاشیں محل میں پڑی ہے، پہلے ان کی تخفین کا انتظام کرو۔ یوناف نے چونک کر اور قدر سخت آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ابلیکا؟ تمہاری وہاں موجودگی میں یافان اور عارب نے کیسے تپاس اور دسارت کو ختم کر دیا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ان دونوں کی حفاظت میں ناکام رہی ہو، یا تم نے خود ہی اس نیت سے ان کی حفاظت نہیں کی کہ میں پھر ایک آوارہ گرد اور خانہ بدوش کی طرح نگر نگر سکون کی تلاش میں گھومتا رہوں؟ آہ تپاس، وہ تو اب میرے دل کا سکون اور میری روح کی دل جمعی تھی۔ ابلیکا، کاش تم نے اس کی حفاظت کی ہوتی، کاش تم نے ان دونوں کی بھیڑیوں سے بچا لیا ہوتا۔ دو کوے ایک فاختہ کو جس کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں اس کا کام تمام کر کے چلے گئے اور تم خاموش تماشا دیکھتی رہی، حالانکہ ان دونوں کے مقابلے میں تم تپاس اور دسارت کی حفاظت کے لیے بہترین صلاحیتیں رکھتی ہو، پھر بھی کیوں تم نے تپاس کو اپنے سامنے موت کی وادی میں اتر جانے دیا؟ ابلیکا نے پھر دکھی اور غمگین آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، تم غلط سمجھ رہے ہو، پہلے میری پوری بات سنو، پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ گے میں وہاں کیسی بے بس تھی، اور یہ کہ تپاس اور دشارت کی موت میں میری کوئی سستی اور غفلت شامل نہیں ہے۔ سنو، تمہارے اس طرف آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد محل میں شیطان داخل ہوا، اس کی آمد پر میں چونکی، مجھے یقین تھا کہ وہ یافان اور عارب کی طرف سے آیا ہوگا اور ضرور تپاس اور دسارت پر ہاتھ ڈالے گا، لہٰذا میں اس پر حملہ آور ہو گئی۔ شیطان میرے آگے آگے محل سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے بھاگا، میں اس کے تعاقب میں تھی، میں اسے اپنے آگے دریائے نیل کے اس پار کافی دور تک بھگاتی لے گئی، پر ہائے حیف، جب میں شیطان کے تعاقب سے لوٹی تو محل کے اندر تپاس اور دسارت کی لاشیں پڑی تھی۔ میرے خیال میں یہ ان سب کی ہمارے خلاف چال تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ تم بازار چلے گئے ہو تو شیطان محل میں داخل ہوا اور مجھے اس نے اپنے ساتھ مصروف کر لیا، اور یوں میری غیر موجودگی میں یافان اور عارب نے آ کر تپاس اور دسارت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن اے میرے حبیب یوناف، وہ اب ہمارے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ یوناف نے اس بار نرم لہجے میں کہا، ابلیکا، میں تمہارا مدعا سمجھ گیا ہوں، یقیناً یہ عارب اور یافان کی پہلے سے ترتیب دی ہوئی سازش ہے، اور بار بار میرے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد اس بار وہ شیطان کو میرے خلاف حرکت میں لائے ہیں، پر ہم دونوں مل کر شیطان کو بھی ایک کرب میں مبتلا کر دیں گے۔ ابلیکا نے کہا، یوناف، آؤ پہلے تپاس اور دسارت کو دفن کر دے، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف اپنی پوری جاہریت کے ساتھ حرکت میں آئے۔ عارب اور یافان کی تو جو حالت ہوگی وہ ہوگی، لیکن اس بار شیطان بھی ایک کرب میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ یوناف نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو ابلیکا، شیطان، عارب اور یافان بہرحال ہمارے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ تپاس اور دسارت کی مرگ کے بعد ہم انہیں آزادی اور بے فکری سے گھومنے نہ دیں گے۔ آؤ اب چلے کہ تپاس اور دسارت کو دفن کر کے ان کے تعاقب میں نکلے۔ پھر یوناف بڑی تیزی سے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت وہ محل میں داخل ہوا اس وقت تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ محل کے اندر تپاس اور دسارت کی ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر وہ اور زیادہ اداس ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ انتہائی بے بسی اور دکھ کے عالم میں کھڑا ان ڈھانچوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دکھ سے کہا، آہ، یہ انسان بھی کیسا فانی ہے۔
फिर वो बाहर आया और उन दोनों के ढांचों को दफन करने के लिए महल के वसी सहन के एक कोने में बड़ी तेजी से घड़ा खोदने लगा। अबलीका से बच जाने के बाद शैतान उस मकान में दाखिल हुआ जिसमें आरिफ, बेउसा, नबीता और याफान ठहरे हुए थे। वो सब एक कमरे में बैठे शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। शैतान उनके पास आकर बैठ गया और फखरिया अंदाज में पूछा, देखा तुमने मैंने कैसा चकमा दिया अबलीका को। जो ही मैं महल में दाखिल हुआ वो मेरी तरफ लपकी। मैं उसके आगे आगे भागा और उसने मेरा ताक़ुब किया और ये सारा काम मैंने ऐसी तेजी से किया कि पलक झपकते मैं उसे दरियाए नील के उस पार ले गया ताकि तुम दोनों को अपना काम करने का मौका मिल जाए। लेकिन वापस जाकर जब उसने तपास और दसारत की लाशें देखी होंगी तो उसे किस कदर तकलीफ और दुख हुआ होगा। इस मौके पर याफान ने कहा, ऐ मेहरबान आका, पर आपने हमारा भी हरकत में आना देखा। जो ही हमने देखा कि अबलीका अब जरूर आपके ताक़ुब में होगी क्योंकि आप दरियाए नील पर भागे थे, उसी वक्त हमने नीली धुन की कुव्वतों को महल में दाखिल कर दिया। उन कुव्वतों ने लम्हों के अंदर तपास और दसारत को खत्म कर दिया और फिर हम यहाँ लौट आए। याफान के खामोश होने पर आरिफ ने कहा, हमने यूनाफ पर क्या कारी ज़र्ब लगाई है। तपास अगर हमारी न हो सकी तो उसके साथ भी न रही। आज मेरा दिल खुश और मुतमईन है। एक तरह से ये पहला मौका है कि हम यूनाफ पर बौखला देने वाली ज़र्ब लगाने में कामयाब हुए। याफान ने कहा, तुम लोगों की यूनाफ पर बेशक ये पहली ज़र्ब है, लेकिन यूनाफ पर ये मेरी तीसरी कारी ज़र्ब है। पहली वो जब मैं अपनी बेटी अरीशिया के साथ था और उसी महल के अंदर मैंने उसकी पहली बीवी शोतार का खात्मा किया था। वो इंतहाई हसीन थी और मैं उसे पसंद करता था। यूनाफ पर दूसरी ज़र्ब मैंने उस शहर में नन्नार देवता के माबद में लगाई थी जहां मैंने मलिता की रूह की मदद से उसके माजी से महरूम करके उसे खौलते पानी के अजाब में मुब्तला कर दिया था। अब तपास और दसारत का कत्ल यूनाफ पर तीसरी ज़र्ब है और मैं समझता हूँ कि मैंने यूनाफ से अपना और अपनी बेटी अरीशिया का खूब इंतकाम लिया है। अब जब अबलीका उसे बताएगी कि बुजुर्ग अज़ाज़िल भी हमारे साथ है तो वो सोच समझकर हम पर हाथ डालेगा। शैतान ने कहा कि वो दोनों मिलकर अनगिनत कुव्वतों के मालिक बनते हैं और मेरी मौजूदगी में भी हमला आवर हो सकते हैं, बल्कि अबलीका की हैसियत तो ऐसी है कि वो मुझ पर भी हमला कर सकती है। याफान ने कहा, ए बुजुर्ग अज़ाज़िल, क्या अबलीका आपसे भी ज़्यादा कुव्वतों की मालिक है? क्या आप उसे अपनी गिरफ्तों में नहीं कर सकते? आह, ये कैसी रूह है जो आप पर भी हमला आवर हो सकती है। शैतान ने कहा, मेरे अजीज़ों सुन रखो, अबलीका दीगर रूहों से मुख्तलिफ रूह है। याद रखो ये मुझ पर भी हमला आवर होकर मुझे कर्ब व अजियत में मुब्तला कर सकती है। कभी फारिग वक्तों में तुम लोगों से अबलीका से मुतालिक तफसील से कहूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, तुम सब यहीं मेरा इंतज़ार करो। मैं महल की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि यूनाफ के क्या तासुरात है। अबलीका ने उसे यकीनन तपास और दसारत की मौत से बाखबर कर दिया होगा और अब तक वो महल में लौट चुका होगा। मैं देखता हूँ उसका क्या रद्द अमल है ताकि उसके मुताबिक हम भी उसके खिलाफ इकदाम कर सकें, क्योंकि वो ज़रूर हमारे खिलाफ हरकत में आएगा। उसके साथ ही शैतान उठा और मकान से बाहर निकल गया। तपास और दसारत के ढांचों को सहन के अंदर दफन करने के बाद यूनाफ हाथ धो रहा था कि अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया और कहा, यूनाफ, सारे काम छोड़ दो, शैतान हमारी गिरफ्तों में आ रहा है। वो ये देखने आया है कि तपास और दसारत के बाद हमारा क्या रद्द अमल है। देखो, पहली बार जब वो आया था और मैंने उसका ताक़ुब किया था तो वो इंसानी रूप में था, लेकिन वो अब अपने असली रूप में है और जब तक अपनी लाहौती कुव्वतों को तुम अमल में न लाओगे वो तुम्हें नजर न आएगा। इस वक्त तो वो इस महल के बाहर बाईं तरफ है। मैं यहाँ से निकलकर उसकी पुश्त पर नमूदार होती हूँ। इतनी देर तक तुम यहाँ से निकलकर दरियाए नील के वस्त में जा खड़े हो। जाहिर है वो मेरे आगे आगे दरिया की तरफ भागेगा और फिर जब तुम सामने खड़े होंगे तो हम दोनों तरफ से उसे पानी के ऊपर घेर लेंगे और वहाँ उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो एक अरसे तक याद रखेगा। यूनाफ ने कहा, चलो फिर हरकत में आए। अबलीका अलहदा होकर चली गई। यूनाफ फौरन अपनी लाहौती कुव्वतों को हरकत में लाया और दरियाए नील के वस्तों में पानी पर जा खड़ा हुआ। सूरज गुरूब हो चुका था और फिजाओं के अंदर अंधेरा फैलने लगा था। अबलीका महल से निकलकर शैतान की पुश्त पर नमूदार हुई और उस पर हमला आवर हो गई। शैतान उसके आगे आगे दरियाए नील की तरफ भागा। वो दरिया के उस पार जाना चाहता था, लेकिन जब यूनाफ को अपने सामने खड़ा पाया तो दरियाए नील के पानी में घुस गया। इस बार बगैर किसी लम्स के कानों में अबलीका की आवाज़ पड़ी, यूनाफ, शैतान पानी की तह में उतर गया है। मैं उसके ताक़ुब में जाती हूँ, तुम पानी के बाहर ही रहना।
اور ضرورت پڑنے پر میں تمہیں اندر بلا لوں گی۔ دیکھو رات ہو گئی ہے اور اندھیرا پھیل گیا ہے، میں پانی کے اندر سے تمہیں ارغوانی روشنی دوں گی جس سے پتہ چلتا رہے گا کہ میں اس کے تعاقب میں کدھر کدھر جا رہی ہوں، تم بھی میری روشنی کے ساتھ حرکت میں آنا۔ برق کے کوندوں کی طرح شیطان پانی کی گہرائی میں شمال کی طرف بڑھا تھا۔ ابلیکا اس کے تعاقب میں تھی اور یوناف کی رہنمائی کے لیے وہ ارغوانی روشنی بھی دے رہی تھی۔ شیطان جان چکا تھا کہ پانی کے اندر ابلیکا اور پانی کی سطح پر یوناف اس کے تعاقب میں ہے۔ لمحوں کے اندر وہ دریائے نیل کی لمبائیوں کو عبور کرتا ہوا بحر روم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سمندر کی تہہ میں اتر گیا اور اپنا رخ بدل کر اس نے مغرب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شیطان سمندر کی تہہ میں اس طرح مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے بحر زخار میں برق و رفتار سیلاب کے ریلے چل نکلے ہو۔ رات اب کسی گناہ گار کے اعمال نامے جیسی سیاہ ہو گئی تھی۔ یوناف بھی اس قوس قزح کی رنگین لہروں جیسی روشنی میں جو ابلیکا کے ارد و گرد تھی سمندر میں اپنی لاہوتی قوتوں کے باعث شیطان اور ابلیکا جیسی رفتار کے ساتھ ہی سمندر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کا خون کو ویران اندھیرا اور سمندری لہروں کی جگر دوش چینکیں ہر شے پر وحشت اور خوف طاری کر رہی تھی۔ بحر روم سے نکل کر شیطان بحر ظلمات میں داخل ہو گیا۔ سمندر کی تہہ میں ابلیکا اور سطح پر یوناف اس طرح اس کے تعاقب میں تھے۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ چل رہے تھے جن کی وجہ سے بڑی بڑی سمندری لہریں بے انت اور طوفانی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بحر ظلمات میں داخل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد سمندر میں ابلیکا کی زوردار آوازیں بلند ہوئی۔ سمندر کی تہہ میں اس نے پکار کر کہا، یوناف! سمندر کے اندر سے ابلیکا کی وہ شد آتشی چکیوں کے اندر پستی ہوئی آواز جیسی تھی اور اس کی ان آواز کا آخری حصہ بالکل بجھتے ہوئے گھڑے کی بوجھل اور غمگین آوازوں جیسا تھا۔ ارغوانی رنگ کی وہ ابلیکا کی روشنی بھی جھلملانے لگی تھی۔ اس روشنی کے تعاقب میں یوناف بڑی تیزی سے سمندر کی تہہ کی طرف اس طرح لپکا جیسے کوئی شاہین اپنے پر بند کر کے فضا سے زمین کی طرف لپکتا ہے۔ یوناف جب بحر ظلمات کی تہہ میں گیا تو دنگ رہ گیا۔ وہاں نہ ابلیکا تھی اور نہ شیطان۔ وہ ارغوانی روشنی بھی جاتی رہی تھی جو ابلیکا اس کی رہنمائی کے لیے دیتی رہتی تھی۔ سمندر کی تہہ میں یوناف نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں سمندر کی تہہ میں اجاڑ غاروں کی سی ویرانی، صنم کانوں سی کی ویرانی اور ابدیت کی سی گہرائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے عزازیل اور ابلیکا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلند و بالا حیات کی شکنوں کے اندر کھو گئے ہو۔ کافی دیر تک بحر ظلمات کی تہہ میں یوناف ادھر ادھر چکر کاٹتا ہوا ابلیکا اور شیطان کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی، لہٰذا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ جزائر کناری اور جزائر مدیدہ کے درمیانی حصے میں سمندر کی سطح پر نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنی سری قوتوں کو عمل میں لا کر انتہائی برق و رفتاری سے جزائر کناری کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جزیروں کے اس سلسلے کے پاس آیا اور سمندر سے نکل کر اس جزیرے میں داخل ہوا جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے دیکھا بظاہر وہ جزیرہ غیر آباد تھا۔ اس نے جزیرے میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر گھوم کر جائزہ لیا۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا جزیرہ ویران ہی لگتا تھا اور کہیں بھی روشنی کے آثار نہ تھے۔ یوناف اس جزیرے سے نکلا اور بحر ظلمات میں داخل ہو گیا۔ اب وہ افریقہ کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ چند ہی ثانیوں بعد وہ مغربی افریقہ کے اس ساحل پر نمودار ہوا جہاں پر کوہستان اطلس مغرب کی طرف بڑھتا ہوا بحر ظلمات تک چلا گیا ہے۔ یوناف نے دیکھا وہاں ساحل پر دور دور تک بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں کھڑی تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ آگ کے الاؤ روشن تھے۔ کچھ لوگ الاؤ کے ارد و گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تو تیز سمندری ہوائیں چل رہی تھی۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر شور کر رہی تھی۔ جب وہ آگ کے ایک الاؤ کے قریب گیا تو ان لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پھر ان میں سے ایک نے اسے للکارا، کون ہو تم؟ اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوناف ان کے نزدیک گیا اور نرم لہجے میں ان سے کہا، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، لیکن میرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے۔ میں اپنے ایک دشمن کے تعاقب میں اس طرف آ گیا، لیکن وہ مجھے چکمہ دے کر کسی اور طرف نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اس کے تعاقب میں ناکام ہو کر اس طرف آ گیا۔ یہاں کشتیاں کھڑی دیکھ کر میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ لوگ کون ہے۔ یوناف نے انہی کی زبان میں جواب دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے یوناف کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور ہماری زبان تم کیسے بول سکتے ہو؟ یوناف نے پھر انہی کی زبان میں کہا، میرا نام یوناف ہے، میں ہر زبان جانتا ہوں۔ اتنی دیر میں دوسرے علاقوں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور اچھا خاصا جھمگھٹا لگ گیا۔ پھر ایک شخص جو عمر میں 40 کے قریب ہوگا ایک قریبی کشتی کے اندر سے نکلا اور اس نے پکار کر لوگوں سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے اور تم لوگ کس سے باز پرس کر رہے ہو؟
ایک اور جوان یوناف کے قریب آیا اور بولا، ہم لوگ کنانی ہیں اور تجارت کی غرض سے اس طرف آئے ہیں۔ یہ شخص جو کشتی سے نکل کر اس طرف آ رہا ہے، یہ ہمارے اس تجارتی کارواں کا سالار ہے اور ہمارے اس بحری بیڑے کا امیر البحر ہے۔ اتنی دیر میں امیر البحر نزدیک آ گیا اور یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ جوان کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ ایک جوان نے آگے بڑھ کر اپنے سردار سے کہا، یہ اجنبی جوان اپنا نام یوناف بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تعلق مصر سے ہے اور یہ اپنے ایک دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا ہے۔ امیر البحر نے آگے بڑھ کر اپنے آدمیوں سے سرگوشی میں کچھ کہا، جس پر وہ ملہ حرکت میں آئے اور ان میں سے 2 بھاگ کر گئے اور ایک کشتی میں سے رسیاں اٹھا لائے۔ پھر انہوں نے یوناف کو گھیر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر اسے آگ کے پاس بٹھا دیا۔ پھر امیر البحر یوناف کی طرف آیا اور یوناف کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ ہماری کشتیوں کی طرف کیوں آئے ہو؟ ایسا لگتا ہے تم ہمارے تعاقب میں آئے ہو۔ سن رکھو، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس غرض سے ہمارا تعاقب کیا کہ جان سکے ہم کہاں کہاں اور کس کس قوم سے تجارت کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم ٹین، لوہا اور دوسری قیمتی دھاتیں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں۔ پر یاد رکھو، ہم نے ہر تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا اور اپنے راز کو راز ہی رہنے دیا۔ اب تم نے بھی اگر ہمارے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور سب کچھ سچ سچ نہ کہا تو سن رکھو، جس طرح تم رسیوں میں بندھے بیٹھے ہو، اسی حالت میں ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یوناف نے سردار کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رسیوں میں جکڑ کر تم مجھے بے بس کر چکے ہو؟ ہرگز نہیں، میں اگر چاہتا تو تمہارے آدمی مجھے رسیوں میں جکڑ ہی نہ سکتے تھے، پر میں خاموش رہا اور کوئی مزاحمت نہ کی، اس بنا پر کہ شاید تم میری بات پر اعتبار کر لو۔ پر سن رکھو، اگر تم نے میرے معاملے میں حد سے نکلنے کی کوشش کی تو تمہیں میرے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مجھے تم اپنے جیسا کوئی عام آدمی خیال نہ کرو، بلکہ ذہن میں یہ بات بٹھا رکھو کہ میری ایک ابلیس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے اور میں سمندر کے اندر سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آیا تھا۔ یہ تعاقب رات کے شروع حصے میں دریائے نیل سے شروع ہوا تھا اور اس سرزمین کے مغربی جزیروں کے پاس یہ تعاقب تمام ہوا۔ میں اگر چاہوں تو پلک جھپکتے میں خود کو آزاد کرا لوں اور پھر تمہارے خلاف ایسا حرکت میں آؤں کہ تم اپنی ساری چوکڑیاں بھول جاؤ۔ سردار نے قہرمانیت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو اسے کر کے دکھاؤ، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں آگ میں پھینکوا دوں گا۔ یوناف فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور اس نے اپنی آنکھ کا اشارہ کیا اور رسیاں کھل کر زمین پر گر پڑی۔ پھر یوناف ایک جستوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دوبارہ اس نے اپنی کسی سری عمل کی ابتدا کی اور دوسری طرف انگلیوں کا اشارہ کیا، جس پر سردار انتہائی بے بسی کے عالم میں اچھل کر آگ کے اوپر فضا میں معلق ہو گیا۔ سارے ملاح خوف زدہ ہو گئے۔ سردار کو جب آگ کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چلانے لگا، میں تمہارے ہر دعوے کو سچ مانتا ہوں، تم ایک بار مجھے آگ کے اوپر سے ہٹا دو۔ یوناف نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو سردار آگ کے اوپر سے ہٹ کر دوبارہ آپ اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے پوچھا، تم ہمارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتے ہو کیا ہماری طرح تم بھی کنانی ہو؟ یوناف نے جواب دیا، اول تو میں تم سے یہ کہوں کہ میں ساری رائج الوقت و زبانوں پر مکمل عبور رکھتا ہوں، اور پھر عربی تو میری بنیادی زبان ہے۔ یہ صرف تم کنانیوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ آشوریوں، ایلامیوں، آہوریوں، ارامیوں اور اکادیوں کی بھی زبان ہے۔ اس کے علاوہ قوم عاد اور قوم سمود کی بھی یہی زبان رہی ہے۔ ملاحوں کے سردار نے کہا، پہلے مجھے یقین نہ آیا تھا کہ تم نے رات کے پچھلے حصے میں دریائے نیل سے ابلیس کا تعاقب شروع کیا تھا، اور رات کے اس وقت تم نے اس دور افتادہ سرزمین کے مغربی جزیروں تک اس کا تعاقب کیا۔ لیکن اب تمہاری طرف سے فوق البشریت اور خرق عادت کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے واقعی ابلیس کا ایسا تعاقب کیا ہوگا۔ پہلے تم ہمارے لیے ایک اجنبی تھے، لیکن اب تمہاری حیثیت ہمارے اندر ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ پر اے ہمارے محترم مہمان، تمہاری ابلیس کے ساتھ کیسی اور کس قسم کی دشمنی ہے جس کی وجہ سے تم نے دریائے نیل سے یہاں تک اس کا تعاقب کیا؟ تمہارے اس تعاقب کا ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ تم ابلیس پر غلبہ رکھتے ہو، اور یہ کہ وہ تم سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے تمہارے آگے آگے بھاگا تھا۔ یوناف نے کہا، ایسی بات نہیں، ابلیس بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی قوت ہے، پر یہ اس کا احساس جرم ہے جس نے اسے ہمارے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے نہیں کہ کوا ہر لحاظ سے فاختہ کی نسبت زور آور اور زبردست ہوتا ہے، پر جب وہ فاختہ کے انڈے پیتا ہے اور فاختہ اس کے تعاقب میں آتی ہے
تو کوا اس کے آگے آگے بھاگتا ہے۔ یہ اس کا صرف احساس جرم ہے جو اسے فاختہ کے آگے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے فاختہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ سردار نے پوچھا، پر اے عزیزم، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ابلیس کے ساتھ کیسی ذاتی عداوت اور دشمنی ہے۔ یوناف نے کہا، میری اور ابلیس کی عداوت تو تم ایسا ہی جانو جس طرح انسان کے اپنے جسم کے اندر نیکی اور بدی کی داعیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ذرا رک کر اس نے پھر کہا، جو کچھ تم نے پوچھا میں نے بتا دیا، اب تم لوگ یہ کہو کہ کہاں سے آئے ہو، کس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے، اور اس دور افتاد ساحل پر تم لوگ اپنی کشتیاں کھڑی کر کے کس کا انتظار کر رہے ہو۔ سردار نے کہا، ہم لوگ کنانی ہیں، ہمارا تعلق ٹائر اور اغاریت و سیدون سے ہے۔ اس طرف ہم لوگ تجارت اور مال کے تبادلے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس ساحل سے تھوڑی ہی فاصلے پر وحشی لوگ آباد ہیں جو اپنے پہاڑوں سے سونا نکالتے ہیں، کیونکہ یہاں سونا بہت ہوتا ہے۔ ہمارا اور ان کا تجارتی معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ساحل پر دن کے وقت تو آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کرتے ہیں جس سے دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر وحشی سونا لے کر ساحل کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنا تجارت کا سامان ان کو دکھانے کے لیے ساحل پر بچھا دیتے ہیں اور دوبارہ اپنی کشتیوں کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وحشی لوگ ہمارے سامان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہاں سونا رکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں اور سونے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر سونے کی مقدار مناسب ہو تو ہم اٹھا کر اپنے جہازوں میں لے آتے ہیں اور وہ وحشی ہمارا سامان اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور اگر سونے کی مقدار ہمارے مال کی نسبت کم ہو تو ہم سونا اور اپنا سامان وہیں چھوڑ کر پھر اپنی کشتیوں کے پاس آ جاتے ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سونا کم ہے، لہٰذا وہ اور سونا لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دوبارہ سامان کے پاس جاتے ہیں اور اگر سونے کی مقدار مناسب ہوتی ہے تو اٹھا کر واپس آ جاتے ہیں اور وحشی اپنا خریدا ہوا مال لے جاتے ہیں۔ اگر سونا پھر بھی کم ہو تو ہم دوبارہ اپنی جگہوں پر واپس آ جاتے ہیں اور وہ ویسی اور سونا لا رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا اور ان کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر یہ ویسی پہلی ہی بار میں سونا لانے میں بخل نہیں کرتے اور ہمیں بار بار کے چکروں سے بچاتے ہیں۔ یوناف نے سردار کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ تو تجارت اور مال کے تبادلے کا ایک عمدہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے، پر تم لوگ کس قسم کے سامان اس طرف لاتے ہو؟ سردار نے کہا، ہم لوگ اس طرف ہر طرح کا اناج، کھجور، انجیر، مرچ، آلوچہ، بادام، زیتون اور مسالہ جات لاتے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے نکل کر سیدھا ادھر کا رخ نہیں کرتے، بلکہ راستے میں پڑنے والے جزیروں کے رہنے والوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم شمال میں دور افتادہ سرزمینوں کی طرف بھی جاتے ہیں اور آئیبیریا کی سرزمین کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹھکانے بنائے رکھے ہیں۔ ملاحوں کا سردار خاموش ہوا تو یوناف نے کہا، تجارت کے معاملے میں تم کنانی حیرت انگیز ہو۔ ملاحوں کے سردار نے کہا، آپ میرے ساتھ چل کر میری کشتی میں آرام کریں، آپ کی حیثیت اب ہمارے ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہوا تو بخوشی رہے، اور اگر آپ نے کسی اور طرف کچھ کرنا ہوا تو آپ کی مرضی۔ ویسے میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اس سے ہمارے حوصلوں کو تقویت اور ولولوں کو جلا ملے گی۔ یوناف نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں صبح تک یہاں ہوں اور اس سرزمین کے وحشیوں کے ساتھ تمہاری تجارت اور مال کا لین دین دیکھوں گا، اس کے بعد میں کسی اور طرف کوچ کر جاؤں گا۔ کنانی امیر البحر نے کہا، تو پھر آئے میرے ساتھ۔ یوناف امیر البحر کے ساتھ اس کی کشتی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے یوناف کے لیے بستر لگا دیا۔ آرام کرنے کی خاطر یوناف اس پر دراز ہو گیا۔ بستر پر دراز ہوئے یوناف کو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ یوناف نے فوراً اس سے پوچھا، ابلیکا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جب بحر ظلمات کی تہ سے تم نے مجھے بھیانک انداز میں پکارا تو میں اسی وقت تمہاری طرف لپکا تھا، مگر اسی وقت تم نے روشنی دینی بند کر دی۔ میں جب بحر ظلمات کی تہ میں گیا تو وہاں نہ تم تھی نہ شیطان تھا۔ اس پر میں سمندر کی سطح پر نمودار ہوا اور پھر اس ساحل کی طرف چلا آیا۔ ابلیکا نے جواب میں کہا، اے میرے حبیب، میں شیطان پر کئی ایک ضربہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جس وقت میں نے سمندر کی تہ سے تمہیں پکارا تھا اس وقت تو شیطان کے 5 ساتھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جب ان سے الجھی تو شیطان چکما دے کر غائب ہو گیا، اور جب میں اسے تلاش کرنے کو لپکی تو اس کے ساتھی بھی روپوش ہو گئے۔ اس وقت تو ان کا رخ مصر کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے شیطان اور اس کے ساتھی منفذ شہر کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب بولو، تمہارا کیا خیال ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
यूनाफ ने कहा, अबलिका, अभी तो मैं यहाँ आराम करूंगा और अगली सुबह देखूंगा कि ये केनानी मल्ला और सौदागर इस सरजमीन के वहशियों से किस अंदाज में तिजारती लेन देन करते हैं। अबलिका, समुंदर से निकलने के बाद मैंने इसलिए तुम्हें पुकारा ना था कि खुद तुम शैतान के ताक़ुब को तमाम करके मेरे पास आ जाओगी। मैं तुम्हें पुरसुकून होकर उसके खिलाफ काम करने का मौका फराहम करना चाहता था। आने वाली सुबह को हालात का जायजा लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अबलिका, ये केनानी मल्ला और सौदागर मुझे अच्छे लगे हैं। ये अजीब लोग हैं। ये लोग अपने तिजारती लेन देन में पूरी दुनिया को खंगालते हैं। छोटे बड़े जजायर के अलावा ये लोग बड़ी बड़ी सरजमीनों से भी तिजारती ताल्लुकात रखते हैं। अबलिका ने कहा, अच्छा अब तुम आराम करो और इससे आगे हमें क्या करना है ये कल तय करेंगे। दूसरे रोज सूरज तुलू होने के बाद सारे केनानी मल्ला हरकत में आए। अपनी कश्तियों से उन्होंने तिजारत का सामान उतार कर साहिल से ज़रा फासले पर खूब फैलाकर और संवार कर रखना शुरू कर दिया। उन मल्लाहों के अमीरुल बहर के साथ यूनाफ ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। साहिल पर सामान रखने के बाद केनानियों ने साहिल पर खड़ी अपनी कश्तियों के करीब खुश्क लकड़ियों और घास के ढेर लगाने शुरू कर दिए। जब काफ़ी लकड़ियाँ और घास जमा हो गई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आग का अलाव रोशन कर दिया और उस आग में वो वक्फे से समुंदर का पानी फेंकते रहे ताकि आग कम जले और धुआं ज़्यादा हो। थोड़ी ही देर बाद साहिल के साथ साथ आसमान पर भी धुआं ही धुआं हो गया और धुएं के जवाब में अंदरूनी हिस्से की तरफ बड़े बड़े ढोल बजने की आवाज़ें आने लगी। सारे केनानी अब अपनी कश्तियों के करीब ही जमा होकर बैठ गए थे और अफ्रीका के वहशी लोगों का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद अफ्रीका के वहशी लोग केनानियों के सामान के पास जमा होना शुरू हो गए। उनके आने का यह सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। उनमें मर्द और औरतें सभी शामिल थे। दोपहर के वक्त तो जब वहाँ वहशियों का खूब जमघट्टा हो गया तो सामान का जायजा लेने लगे। उसके बाद वो सब एक साथ पीछे हट गए, जिसका मतलब था कि उन्होंने केनानियों के माल की कीमत के तौर पर वहाँ सोना रख दिया है। उनके पीछे हटने के बाद केनानी आगे बढ़े। सामान के पास जाकर उन्होंने देखा वहाँ सोना रखा हुआ था। सोना का जायजा लेने के बाद केनानियों के सरदार ने यूनाफ से कहा, ऐ नेक दिल मेहमान, तुम हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत बनकर आए हो। इस बार वहशियों ने हमारे सामान की कीमत खूब लगाई है। हमें इतने सोने की हरगिज तवक्को न थी जिस कदर उन लोगों ने रख दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ ही रहो, कि हमारे दरमियान तुम्हारी मौजूदगी इज्जत और बरकत का बाइस होगी। यूनाफ ने उसे जवाब दिया, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। तुम लोग अपना सोना उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं इससे भी बड़ा एक फैसला कर चुका हूँ और वो ये कि मैं इन वहशियों के अंदर रहकर उनके हालात का जायजा लूंगा। सरदार ने खदशा जाहिर करते हुए कहा, ये लोग तुमसे मानूस न हो पाएंगे और हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुँचाए। यूनाफ ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं उनकी ज़बान भी जानता हूँ, लिहाजा ये लोग मुझे बर्दाश्त तो कर लेंगे बल्कि मेरी इज्जत करेंगे। तुम लोग अपना सोना उठाओ और यहाँ से जाओ। केनानियों ने अपना सोना उठाया और अपनी कश्तियों में चले गए। यूनाफ वहीं खड़ा रहा। उस दौरान केनानी अपनी कश्तियों में वहाँ से कूच कर गए। यूनाफ ने जब देखा कि केनानी वहाँ से कूच कर गए हैं और वो वहशी वहाँ उसकी मौजूदगी की वजह से इस तरफ न आ रहे थे तो उसने उन्हें उन्हीं की ज़बान में पुकार कर अपनी तरफ बुलाना शुरू किया। यूनाफ की इस पुकार के जवाब में वो वहशी ढोल पीटते, चीखे मारते और शोर मचाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए सामान की तरफ आने लगे। शायद उन्हें ये जानकर खुशी हुई थी कि वहाँ खड़ा जवान उनकी ज़बान समझता है और उनसे उसका कोई ताल्लुक है। वो सब मर्द और औरतें आए और सामान समेटने लगे, जबकि उनके दो जवान जो भालों और तीर कमानों से मुसल्लह थे यूनाफ के पास आए और कहा, चलो हमारा सरदार तुम्हें बुलाता है। यूनाफ बगैर मुजाहमत के उनके साथ हो लिया। सब मर्द और औरतें केनानियों से लिया हुआ सामान समेट रहे थे। अनाज और दूसरा भारी सामान ऊँटों और खच्चरों पर लादा जा रहा था, जबकि हल्का फुल्का सामान औरतें अपने सरों पर उठाए बस्ती की तरफ जा रही थी जहां ये लोग काम में मसरूफ थे। उससे पीछे वो दोनों मुसल्लह जवान यूनाफ को ले गए। फिर उनमें से एक ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देखो सामने हमारा सरदार बैठा है, वो हमारा बादशाह है, उसका नाम ऐताल है। उसके करीब जो हसीन लड़की बैठी है वो उसकी बेटी केतम है और वो जो सरदार से ज़रा फासले पर बैठा है वो हमारा पुजारी कतीन है। देखो हमारा बादशाह ऐताल तुमसे मिलेगा। तुम उसके जिस्म को हरगिज हाथ न लगाना और ना ही उसके सामने थूकना। अगर थूको तो उसको दबा देना या उस पर अपना पाँव मार देना। अगर तुम मेरे इन मशवरों पर अमल न करोगे तो याद रखो तुम यकीनन नुकसान उठाओगे। जब ऐताल के सामने जाओगे तो तुम देखोगे कि उसके हाथ में सोने का एक छोटा सा असा होगा। तुम्हें मिलते वक्त वो अपना सुनहरी असा तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। इस तरह असा का
ایک سر ایتال کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سرہ تم تھام لینا، یہی اس کا مسافہ ہے۔ اور سنو، اس کے ساتھ جو گفتگو کرو اس میں محتاط رہنا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دینا جو تم نہ کر سکو، کیونکہ اس کے سامنے اپنی صفات کا تم جو بھی دعویٰ کرو گے ایتال اس کے لیے تمہارا عملی امتحان لے گا۔ وہ جوان خاموش ہو گیا کیونکہ وہ اس جگہ کے قریب آ گئے تھے جہاں ان کا بادشاہ ایتال بیٹھا ہوا تھا۔ یوناف جب اس کے سامنے آیا تو ایتال نے اس کی طرف اپنا سنہری عصا بڑھایا۔ یوناف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ایک سرہ تھام لیا، پھر ایتال نے اپنا عصا کھینچ لیا اور یوناف کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ یوناف جب ریت پر بیٹھ گیا تو ایتال نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے کہ تم ہماری زبان کیسے جانتے ہو کہ تم نے میرے آدمیوں کو پکار پکار کر اپنی طرف بلایا تھا؟ یوناف نے کہا، اے ایتال، میرا نام یوناف ہے، میرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، میں ہر قوم اور قبیلے کی زبان جانتا ہوں، میرے پاس کچھ سری علوم ہے جن کی بنا پر میں ایسا کر لیتا ہوں۔ میں تم لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوں گا کہ میں تمہارے بیماروں کو اچھا کروں گا، تمہیں تمہارے دشمنوں کے ارادوں سے آگاہ کر کے تمہاری حفاظت کا سامان کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے امور ہے، تم لوگوں کے لیے نفع بخش و ثابت ہوں گا۔ ایتال چند ثانیوں تک غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں جو تم نے کہی ہے، بیماروں کو اچھا ہمارے پجاری بھی کرتے ہیں، اور یہ جس کے جسم سے چاہے روح بھی نکال لیتے ہیں اور جس جسم میں چاہے روح ڈال بھی دیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی بہت سے سری علوم ہیں جن کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایسی صورت میں ان پجاریوں اور تم میں کوئی فرق نہ ہوا، پھر میں کیوں تمہیں اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی اجازت دوں؟ کوئی ایسا کام کرو جس سے میں متاثر ہوں اور مجھے یقین ہو جائے کہ تم واقعی غیر معمولی قوتوں کے مالک ہو۔ اس پر یوناف نے چلا کر زور سے کہا، اے ایتال، اپنے عصا کی طرف دیکھو۔ ایتال نے جب عصا کی طرف دیکھا تو وہ سانپ بن چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے ریت پر پھینک دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ سانپ جب ریت پر گرا تو پھر سنہری عصا بن چکا تھا۔ اس موقع پر بڑے پجاری کیتن نے چاہا کہ وہ سنہری عصا اٹھا کر اپنے بادشاہ کو دے دے، لیکن جو ہی کیتن نے اسے ہاتھ لگایا وہ عصا پھر سانپ بن کر پھنکارنے لگا۔ کیتن دہشت زدہ ہو گیا اور اس نے دوبارہ اسے ریت پر پھینک دیا۔ یوناف ابھی تک پرسکون انداز میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایتال، کیتن اور ایتال کی بیٹی کتیم کے علاوہ دونوں مسلح جوان بھی جو اسے وہاں لے کر آئے تھے پریشان اور دہشت زدہ تھے۔ یوناف نے اس بار خود ہاتھ آگے بڑھا کر اس سنہری عصا کو پکڑا۔ اس پر انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا ہی رہا، سانپ نہ بنا۔ ایتال کو دینے کے لیے عصا یوناف نے اس کی طرف بڑھایا، لیکن ایتال ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ یوناف نے کہا، اے ایتال، اسے تھام لو، اب یہ تمہارے عصا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر ایتال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عصا تھام دیا۔ یوناف پھر حرکت میں آیا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس پر سری عمل کیا اور پھر جو ہی اس نے اس تلوار کا رخ کیتن کی طرف کر کے تلوار کا اگلا حصہ بلند کیا، اسی نسبت سے پجاری کیتن ہوا میں معلق ہو گیا۔ یوناف اسے سر کی بلندی تک لے گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کو نیچا کر کے اسے پھر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ ایتال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوناف کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں، آج سے تم میرے بیٹے ہو اور کیتن کے بھائی۔ اب چونکہ میں نے تمہیں چھو لیا ہے لہٰذا تم میرا بیٹا ہونے کے ناطے میرے لوگوں کے لیے محترم اور مقدس ہوں گے۔ پجاری کیتن واپس جا کر اپنی ساری بستیوں میں اعلان کرا دے گا کہ تم میرے چھوئے ہوئے ہو۔ اس طرح سب لوگ تمہیں مقدس مان کر تمہارا احترام کریں گے۔ تم بستیوں میں جدھر بھی جاؤ گے تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یوناف نے کہا، اے سردار، یہ ایک معمولی سا مظاہرہ ہے جو میں نے اپنی قوت کا کیا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اے سردار، یہ تم نے اپنے پجاریوں کے لیے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ انسانی جسم سے روح نکال بھی لیتے ہیں اور اس میں ڈال بھی دیتے ہیں، اسے میرا دل نہیں مانتا۔ کسی کے مردہ جسم میں روح ڈال دینا ناممکن ہے، اسی طرح کسی کے جسم سے روح نکالی بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر اسے جان سے مار دیا جائے تو علیحدہ بات ہے۔ اس موقع پر کیتن نے ایتال کی تائید میں بولتے ہوئے کہا، جو کچھ سردار ایتال نے کہا ہے درست ہے۔ میں اور ان سرزمینوں کے میرے جیسے کئی اور لوگ بھی روحوں کو نکالنے اور ڈالنے پر گرفت رکھتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں یہی بیٹھے بیٹھے اس کا عملی نمونہ دکھا دوں۔ یوناف نے کہا، ضرور، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ پجاری کیتن سنبھل کر بیٹھا اور اس نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا اور اس کے ہونٹ ہلتے رہے، پھر اس نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا،
आदम मेरा तेरा कारज जाता है, मेरा तेरा कारज जाता है कि चांद पर उदासी छाती है, मेरा तेरा कारज जाता है सूरज गुल हो गया है, तारे मध्यम हो जाते हैं, मेरा तेरा अकारज जाता है। लेकिन मेरा निशाना सूरज नहीं, चांद नहीं, तारे नहीं, मेरा निशाना किरियून है। कट 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 किरियून की रूह आ मेरे साथ चल और मेरे पास बैठ और मेरे साथ एक तकिए पर सो, कट कट रूह। केतन ने उस अमल को 3 मरतबा दोहराया और उसके रद्द अमल में 2 मुसल्लम मुहाफिजों में से एक हवास बाख्ता होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पुजारी ने खुशी में नारा मारने के अंदाज में कहा, देखा मैंने इस मुहाफिज के जिसका नाम किरियून है जिस्म से रूह निकाल ली है और इसका धड़ अब बेकार होकर ज़मीन पर गिर गया है। यूनाफ ने एक बार उस गिरने वाले मुहाफिज को गौर से देखा, फिर अपनी जगह से उठकर उसने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। नब्ज़ चल रही थी। उस दौरान पुजारी केतन की आवाज़ फिर बुलंद हुई, गो ये अमल उस वक्त तो किया जाता है जब चांद उफ़क़ के मशरिक़ से उभर रहा हो और चांदनी रात में दाएं पाँव का अंगूठा बाएं पाँव के अंगूठे पर रखा जाए और दाएं हाथ की मुट्ठी तरम की तरह मुंह को लगाई जाए। मैंने अंगूठों को भी एक दूसरे पर रखा और मिट्टी को भी तरम की तरह मुंह पर लगा लिया, मगर देखो चांदनी रात न होने के बावजूद मैंने इस अमल को क्या कामयाब कर दिखाया है। यूनाफ ने गौर से पुजारी की तरफ देखते हुए कहा, ऐ केतन, करियून जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर है। हाँ, तुमने उस पर अपना सहर करके उसे सिर्फ बेहोश कर दिया है, वरना ये भला चंगा है। केतन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं है, वो उस वक्त मेरी गिरफ्त में है और उसका जिस्म इस वक्त मुर्दा है, जिसके अंदर अगर मेरी निकाली हुई रूह न डाली जाए तो भले उसको दफन ही कर दिया जाएगा। यूनाफ ने अपनी जगह पर बैठे ही बैठे उस बेहोश मुहाफिज पर अपना कोई सिर्री अमल किया, जिसके जवाब में वो फौरन पहले की तरह उठ खड़ा हुआ। यूनाफ ने केतन की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये जिंदा है, इसकी सांस चल रही है और इसकी रूह उसके जिस्म में है, लेकिन तुम न माने। अब तुम संभाल कर रखो इस रूह को जिसके मुतालिक तुम्हारा दावा है कि तुमने उसके जिस्म से निकाल ली है। केतन ने फिर चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मैंने करियून के जिस्म से यकीनन रूह निकाली थी, लेकिन वो रूह तुमने मुझसे छीन कर दोबारा उसके जिस्म में डाल दी है। यूनाफ ने कहा, तुमने रूह को निकाल कर कहाँ रखा था? केतन ने कहा, वो मेरी मुट्ठी में थी। यूनाफ ने इस बार तंजन पूछा, मुट्ठी तो तुम्हारी अब भी बंद है, फिर रूह कैसे निकल भागी? केतन ने तासुब भरे अंदाज में कहा, आह, वो रूह तुमने मुझसे छीन ली। यकीनन तुम्हारा अमल मेरे अमल से बुलंद और बरतर है। काश वो उलूम जो तुम्हारे पास है मेरे पास भी होते। लोग सारा सामान समेटकर मरकजी बस्ती की तरफ आ गए थे, लिहाजा सरदार एताल उठ खड़ा हुआ और कहा, चलो चले, बाकी गुफ्तगू फिर किसी मौके पर होगी। यूनाफ, केतम और पुजारी कतीन भी खड़े हो गए और एताल के साथ हो लिए। जब वो अपनी मरकजी बस्ती के पास पहुंचे तो वहां सामान के ढेर लगे हुए थे। यूनाफ ने देखा उन वैश्यों के घर पत्थर के बने हुए थे और उनकी बस्तियां कोहिस्तान अतलस के दामन में दूर दूर तक फैली हुई थी। बस्ती से बाहर कोहिस्तानी सिलसिले के पास एक बहुत बड़ी इमारत थी जो उनका माबद था। सरदार एताल ने पहले वो सारा सामान अपनी मुख्तलिफ बस्तियों में तकसीम किया और उसके अपने हिस्से का सामान उसके मुहाफिज लेकर चले गए। जब तकसीम का काम तमाम हुआ तो एताल यूनाफ और केतम के साथ एक बहुत बड़ी और वसी हवेली में दाखिल हुआ। फिर यूनाफ को मुखातब करके उसने कहा, ऐ यूनाफ, कि अब तुम मेरे बेटे हो, ये मेरी हवेली है। पहले हम घर के सिर्फ 2 ही अफराद थे, एक मैं और दूसरी केतम। तुम्हारे आने से अब हम घर के 3 अफराद हो गए हैं। फिर वो बाप बेटी खाने पीने की अशिया से यूनाफ की तवाज़ा करने लगी। मंफस शहर में शैतान अपने साथियों के साथ उस मकान में दाखिल हुआ जिसमें याफान, आरिफ, बेउसर, नबीता रह रहे थे। सूरज तुलू हो चुका था और धूप चढ़ आई थी। उसे देखते ही आरिफ ने पूछा, ऐ आका, आप तो यूनाफ और अबलीका को देखने गए थे, क्या वजह हुई कि आप लौटे नहीं? रात भर बाहर रहे और यूनाफ और अबलीका में से भी कोई इस तरफ नहीं आया। शैतान ने कहा, उन दोनों ने मुझे देख लिया था, लिहाजा वो मेरे ताक़ुब में लग गए। अपने आप को उनसे बचाने के लिए मैं दरियाए नील में कूदा, फिर वहाँ से समुंदर में दाखिल हुआ। फिर वो दोनों मेरे ताक़ुब में रहे। ये ताक़ुब मगरिब में दूर के समुंदर तक जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे साथी भी वहाँ पहुँच गए और उनकी मदद से मैं अबलीका और यूनाफ को चकमा देने में कामयाब हो गया। मैं पूरे हालात का जायजा लेकर आ रहा हूँ। यूनाफ वहाँ समुंदर के किनारे एक वैशी कौम के अंदर आबाद हो गया है, लेकिन उसे हम किसी भी सूरत माफ़ न करेंगे। सुनो मेरे अजीज़ों, जिस कौम में यूनाफ जाकर आबाद हुआ है उसकी दुश्मन कौम का सरदार मेरा खूब जानने वाला है
کہ ایک بار انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر میں نے اس پر ایک احسان کیا تھا۔ ہم سب وہاں اس سردار کے پاس جا کر رہیں گے اور وہاں قیام کے دوران یوناف اور ابلیکا کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں گے۔ حالات کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت اس کی طرف روانہ ہو جاتے، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی چند امور کو نپٹانا ہے، اس لیے میں چند روز بعد تمہاری طرف لوٹوں گا۔ پھر ہم ان گمنام سرزمینوں کا رخ کریں گے جہاں جا کر یوناف آباد ہو گیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ دوسرا ایپیسوڈ آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تب تک اللہ حافظ۔